अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं लेकर आ चुकी हूँ जानान की लेमन एपिसोड। बहुत ही प्यारी और बहुत ही मज़ेदार सी आज के एपिसोड में बहुत बड़ी हकीकतें खुलने वाली हैं, तो दिल थाम लीजिए। सारी तो नहीं खोल रही, लेकिन कुछ हद तक खोल रही हूँ ताकि आप लोगों को स्टोरी की समझ आ सके। तो बिना कोई टाइम ज़ाया किए मैं आपको लेकर चलती हूँ एपिसोड 11 की तरफ, नावल जानान बाय एस्मरवा मिर्ज़ा। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, पर मुझे हैरत है बीबी, तुम कहती हो तो मान लेती हूँ। एमा ने अपनी मुस्कुराहट रोकी, जबकि बेचारी हिरा को महसूस हुआ कि एमा भी मशकूक हो गई। तभी तो हरी आंखें चुराई गई, जबकि दूसरी तरफ शाजिल और रक्सई उबैद और इशाल को स्कूल ड्रॉप किए वापस आ गया था। नाश्ते का इंतजार था, जिसके बाद इसने हमना को सलोन छोड़ना था, फिर जासिम के बिहाफ पर एक मीटिंग भी देखनी थी। जासिम ने कहा तो बाबा को था, पर वो पंचायत के मामलात में उलझे थे, तभी ये जिम्मेदारी शाजिल पर डाली। शाजिल ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो हरमल बेड पर करवट बदल कर लेटी गहरी नींद में गुम थी। शाजिल और रगजई की भूरी आंखों में एक एहसास से जुर्म हलकोर रहा था। हरमल को यूं पुरसकून इस बाप ने बहुत कम देखा था। ये भी शायद इसीलिए था कि वो कहीं न कहीं सबको बेसुकून देख चुकी थी। को उसके जलते झुलसते सीने को कुछ करार मिला था, तभी नींद इस पर मेहरबान हुई थी। वो हरमल के जागते हुए कभी उसके करीब नहीं आया था। वो इतनी बड़ी हो गई थी तब भी नहीं। शाज़ेल ने धीरे से उसके बालों में खुरदरी उंगलियों को सहलाया, तो इस शख्स की आंखों से चंद आंसू टपक कर उसके रुखसारों से होते दाढ़ी में मदफून होने लगे। बहुत प्यार करता था मैं सदफ से। दुनिया जहां उसके कदमों में लुटा देना चाहता था। हम यूनिवर्सिटी में मिले थे। वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं अब भी सोचता हूँ कि खूबसूरती की इंतहा के पीछे के घिनौनेपन की तो मुझे खबर ही ना थी। तुम्हें ये कहानी इसलिए सुनाई गई ताकि तुम अपनी माँ और मेरी मोहब्बत सद्दफ से नफरत के बजाय मुझसे और मेरे वजूद से नफरत करो। सद्दफ के धोखे और उसकी बेवफाई के बावजूद मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि मेरी और उसकी बेटी यानी तुम इससे नफरत करो। मेरी मोहब्बत का यही सबूत था कि मैं तुम्हारी सारी नफरत और धुतकार खुद सहता हरमल। बाप बुरे हों तो बच्चे सह जाते हैं, माएँ बुरी हों माएँ बुरी हों तो नहीं सह पाते, क्योंकि बच्चों का ताल्लुक माँ से कोख के सबब ज़्यादा करीबी होता है। मैंने बहुत गुनाह और गलतियाँ की हरमल, लेकिन ये सच है मैंने तुम्हें बचाने के लिए किया यह सब। हम ना बेवा थी, उसके 2 बच्चे थे। मैंने इस औरत को बस सहारा दिया, क्योंकि भाई चाहते थे मुझे कफ़ारा अदा करना होगा, और उनको भी सदफ़ की मौत का। तभी हमने एक बीवी और 2 यतीम बच्चों को अपनाया। उन्होंने बही हमना को बहन की सूरत और मैंने बीवी की सूरत। लेकिन अब सोचता हूँ, जो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की, उसके कफ़ारे में शायद मुझे मरना पड़े। तुम तो ये सच भी नहीं जानती हरमल के यशाल और उबैद मेरे बच्चे नहीं। मैं तुम्हें सारा सच मरने से पहले बताना चाहता हूँ, ताकि तुम खुद को अजियत देना रोक दो। मुझे पता है सच्चाई भी इस झूठ की तरह तुम्हें मारेगी, लेकिन अब मैं ये बोझ नहीं उठा पा रहा हरमल। हमने जासिम और तुम्हें बांध तो दिया था, लेकिन मुझे तुम दो का साथ कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। कम से कम मैं तुम्हें किसी ऐसे शख्स के हाथ थमाना चाहता हूँ, जो तुम्हें वो सारी मोहब्बत और एहतराम दे जो तुमसे तुम्हारे माँ बाप ने छीन लिया। बच्चे, मैं इस पूरी दुनिया में सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मेरा जायज़ हिस्सा हो हरमल, तुम मेरी जान हो। मुझे डर है ये बताने से पहले मैं मर ना जाऊं। इस शख्स की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो शख्स ऐसे क्यों तड़प रहा था? जब इसने भाई के साथ मिलकर सद्दफ को संसार करने का फैसला सुनाया, तब कहाँ थी शाज़ेल और रज़ी की मोहब्बत? सद्दफ ने क्या किया ऐसा कि इसे 9 माह की कैद के बाद ऐसी मौत दी गई? क्या वो कसूरवार थी, या किसी ने इसे कसूरवार बना दिया था? माज़ी बहुत दर्दनाक था। हरमल जायज़ थी तो इसे नाजायज़ क्यों पेश किया गया? इस बात के पीछे छुपा सच हरमल के नाजायज़ होने से ज़्यादा दर्दनाक था। शायद शाज़ेल भी यही समझता था कि ज़्यादा ज़हर को कम ज़हर का गुलाफ देकर मौत को टाला जा सकता है। पर हरमल ज़िंदा कहाँ थी? वो तो अंदर से ख़त्म हो चुकी थी। इसने तकलीफ़ झेल-झेल कर बस तकलीफ़ देना सीखा था। हरमल, तुम्हारी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं थी। तुम बस गलत वक्त और गलत लोगों के घर आ गई थी, तभी तुम्हारी जिंदगी इन सब ने जख्म बना दी।
शाज़ेल उठकर चला गया, लेकिन वो जो मांग कर सुकून लिए सो रही थी। जब दरवाज़ा बंद हुआ तो तब उसकी नींद छनाके से टूटी। इसने महसूस किया जैसे कोई आया था। लेटे-लेटे आँखें खोलती वो गहरा साँस भरकर उठकर बैठी, फिर दोनों हाथों से बिखरे मुलायम बाल समेटकर इसने एक कैचर में काबू करते इसने एक हाथ में काबू करते साइड टेबल पर पड़ा कैचर उठाकर बालों में आड़ा और तिरछा अटकाया और वॉशरूम में घुस गई। फिर वो कमरे से निकली और नीचे आई, जहां सिदरा साहिबा चंद औरतों के हमरा बैठी थी। सबके बीच मौजू आज सुबह हुए एक निजी खानदान के शख्स का कत्ल था, जबकि औरतें और भी बगावती खबरें खानम को देने आई थी। हरमल ने इस तरफ कोई ध्यान ना दिया और बावर्ची खाने में आकर मेड से कॉफी बनाने का कहा, जबकि इसी वक्त हीरा बर्तन रखने आई। लेकिन हरमल को देखकर हीरा के रंग उड़ते भांप हरमल के स्पॉट चेहरे पर जिच मुस्कुराहट चली आई। हीरा, तुम मुझे देखकर कल से ज्यादा डर गई। क्या राज है? क्या कुछ छुपा रही हो बिल्लो रानी? हरमल से वो जितना बचने की कोशिश कर रहा था, किस्मत बेचारे को इस खतरे से मिलवा रही थी। अमीर एहरान को अपनी फिक्र न थी। अगर वो बेनकाब होता तो एमा नूर पर कुछ भी बुख्तान लगाया जा सकता था, जो पहले ही सबकी नज़रों में रुस्वा हो चुकी थी। ऐसी कोई बात नहीं हरमल साहिबा, बस मुझे आपका रवैया अजीब लगा। अगर अल्लाह ने मुझे थोड़ा मर्दाना और अलग बना ही दिया है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरी इंसल्ट करें। मैं यहाँ आपकी दादी साईं की वजह से आई हूँ। यकीन नहीं तो खुद इनसे पूछ लें। यहाँ मैं आपकी दादी साईं की वजह से आई हूँ। यकीन नहीं तो खुद इनसे पूछ लें। आपसे मुझे कोई मसला नहीं, तो आप भी मुझे तंग करने की कोशिश ना करें। अमीर एहरान ने हिम्मत पकड़ी और आखिरकार हीरा बनकर कुछ जज्बाती अल्फाज कह ही डाले, जबकि हरमल हनूज वैसा ही मुस्कुराती यूं हीरा को देख रही थी जैसे आंखों से ही उसका पोस्टमार्टम कर रही हो। अरे तुम तो गुस्सा ही कर गई। वो तुमने सुना नहीं, नौकर की ते नखरा की। तुम जिस दादी का हवाला दे रही हो वो कौन सा दूध की धुली है? सुना है फरसाद और उनका भी धुआंधार इश्क चला था, जबकि तुम जिसकी खादमा बनकर आई हो वो लाड और खिदमत की नहीं, जूतों की मुस्तहिक है। कौन सा अच्छा काम किया उसने जो उसके लिए खादमा ज़रूरी है? ये लाड और नखरे ही बिगाड़ने का सबब है उसको। मुझे ही देख लो, कभी खात्मा नहीं रखी मैंने, ना किसी ने रख कर दी। अपने कपड़े खुद प्रेस करती हूँ, धोबी को भी खुद भिजवाती हूँ, अपना कमरा भी खुद साफ करती हूँ। फिर भी कोई मुझसे प्यार नहीं करता। मुझे मसला तुमसे नहीं, यहाँ होती नाइंसाफियों से है। हरमल के ये अल्फाज जहरान को दुखी कर गए। वो समझ सकता था हरमल की तकलीफ। उसे हर चीज़ की खबर थी। एमा की वजह से वो उसकी पूरी फैमिली के बारे हर खबर रखता आया था। क्या पता ये बस आपकी खुद साख्ता सोच हो हरमल साहिबा। क्या पता आपने अपने गिर्द जो हिसार खींच रखा है, कोई इसमें सिर्फ इस वजह से मुदाखलत ना करता हो कि कहीं आपको मजीद तकलीफ ना पहुंचा दे। जिंदगी के हमेशा दो रुख हैं। पहला वो जो हमारे सामने है, दूसरा जो हमारे सामने खड़े शख्स को हमारी जिंदगी का नजर आ रहा है। हरमल जो तंज व तकलीफ के बाद खामोश थी, हीरा के अल्फाज पर जैसे थम गई। अमीर एहरान यूसुफ जई भले यहाँ हीरा बनकर आया हो, लेकिन वो नफ्सियात और दिमागी कैफियत को समझने में बेहद माहिर था। उसके अल्फाज तनाव को मोम करके पिघलाने की अहलियत रखते थे। तुम इतनी गहरी बातें कैसे कर रही हो? हरमल को जैसे उसके अल्फाज ने छुआ था, क्योंकि शायद मैंने इन गहरी बातों को गहरे जख्म सहकर सीखा है। मैं एक साइकेट्रिस्ट भी हूँ। आपकी दादी जान ने दरअसल मुझे एमा के पास इसलिए लाया। एमा बीबी ने मुझे बताया है वो दो ऐसा वैसा कुछ नहीं कर रहे थे कि रुसवाई और ऐसी जिल्लत मुकद्दर बनती। एमा इस घर की बेटी है, आप ही बेटी हैं यहाँ की। मुझे लगता है अगर आप दो एक दूसरे की हमदर्दी करेंगी तो एक दूसरे के बहुत से जख्मों का मरहम कर पाएंगी। बड़ों की गलतियों की सज़ा छोटे सहें, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। और एक अहम बात, जब हम अपनी तकलीफ़ों की सज़ा हर किसी को देने लगे तो हम अपना हमदर्द कभी तलाश नहीं कर पाते।
ہیرا کا لفظ لفظ ہرمل کے اندر برپا حشر کو شانت کر گیا۔ اب وہ سمجھی ایما ایک ہی دن میں اس ہیرا سے اٹیچ کیسے ہو گئی۔ کوئی تو بات تھی اس ہیرا میں۔ خود امیر احران نے ہرمل کو جیسے ابھی ٹریٹ کیا وہ اسے ایز اے پیشنٹ ہی کنسیڈر کر رہا تھا۔ اور اگر کہا جائے ہرمل اور ایما اتنے قابل اور نامور سائیکیٹرسٹ سے مفت سیشن پا رہی ہیں اور لکی ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا۔ تم اپنی ان چپڑی باتوں میں مجھے نہیں پھنسا سکتی۔ تم جیسے بہت سر کھپا چکے ہیں مجھ سے، سو اپنے کام سے کام رکھو۔ ایما اور میں ایک جیسی ہرگز نہیں ہیں، نہ ہم دو ایک دوسرے کی ہمدرد ہو سکتی ہیں۔ میں اس گھر کے کسی فرد کا بھلا نہیں چاہتی، اس لیے تم بھی ایما کا بھلا کرنے کے جرم میں میری دشمن ہی ہو۔ ہرمل نے ٹھک کر ٹکا سا جواب ہیرا کے منہ پر مارا، جبکہ امیر احران سمجھ چکا تھا یہ اب کسی ڈاکٹر کے بس کی بات نہیں، کسی اپنے کی توجہ کا کام بن چکا ہے۔ وہ ہرمل کے لیے دعا گو تھا کیونکہ بحیثیت انسان وہ کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگر دشمنی کرنی ہے مجھ سے تو دشمنی ہی صحیح ہرمل صاحبہ، لیکن میں ایما نور کا بھلا چاہنا آخری سانس تک نہیں چھوڑوں گی۔ اگر آپ مجھے چیلنج کر رہی ہیں تو چیلنج قبول کرتی ہوں۔ ہیرا نے بھی بنا خوف سینہ تان کر ہرمل جیسی لڑکی کو للکار دیا تھا۔ وہ مسکرا کر ذرا ہیرا کے قریب ہوئی جس سبب وہ پیچھے ہٹا۔ ہرمل حیران تھی کہ وہ ہیرا کا قد اس جیسی لمبی لڑکی سے بھی بڑا ہے، حالانکہ ہرمل اچھی خاصی بانگ کی تھی۔ بس پھر تمہارا آخری سانس جلد نکلے گا بہن، کیونکہ اس حویلی میں چھوٹے سے بڑا ہر فرد سانپ ہے، مجھ سمیت، بچ کر رہنا۔ تم ایما کی خدمت اور علاج کے لیے یہاں آ تو گئی بیٹا، یہ لوگ تمہیں نہ دماغی مریض بنا گئے تو میرا نام بدلنا۔ ویسے آپس کی بات ہے، کسی مرد کو عورت کا گیٹ اپ دو، وہ تم جیسا لگے۔ اب میں تمہارا مذاق نہیں اڑا رہی، پر سچ کہنے سے مجھے میرا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ مردانہ عورت دیکھنے کا میرا سپنا پورا ہوا۔ ہرمل اس کے سر پر دھماکے کرے اپنی کافی لے کر جا چکی تھی، جبکہ امیر احران نے معاملہ دبانے کی بہت کوشش کی، پر آج آ کر یہ ہرمل اس کے مردانہ پن پر ہی رکی۔ یہ محبت اور عشق کہیں واقعی امیر احران کی آخری سانس نہ بن جائے، خدا خیر کرے۔ پورے مردان کو چھان مارو اور ضرورت پڑے تو پورے صوبے کو، کوئی بھی سراغ ملے اس کے پیچھے لگ جاؤ۔ زارون کو جس نے بھی پناہ دی یا وہ جہاں بھی چھپا ہے، مجھے ہر صورت چاہیے، وہ کسی اور کے ہاتھ نہ لگے۔ اس وقت جاسم کمپنی آیا تھا۔ اس نے 2 ہائی پروفائل آدمی ہائر کروائے تھے جن کے تھرو وہ زارون اور اکزئی کی تلاش کروانے والا تھا، جبکہ یہاں کا چارج اس کے بعد شازیل اور اکزئی سنبھال چکے تھے، جبکہ جاسم صرف کچھ اہم ڈاکومنٹس اور فائلز پر سگنیچر کرنے آیا تھا، کیونکہ نکاح میں لکھی شرائط کے مطابق اس کا اب اس بزنس اور کمپنی سے کوئی تعلق نہ تھا۔ وہ آج آفیشلی سارا بزنس چاچو اور بابا کو ہینڈ اوور کرنے آیا تھا۔ اسی بارے میٹنگ لے چکا تھا۔ وارث اور اکزئی شامل نہ ہو سکے تھے، پر ان کے وکیل نے میٹنگ میں حاضری دے دی تھی۔ ہم آرشی تلاش شروع کرواتے ہیں، دونوں نے بھرپور یقین دلایا، جبکہ شازیل نے جب حالی کانفرنس روم میں آنے کی اجازت طلب کی تو جاسم نے ان 2 آدمیوں کو جانے کا کہا اور خود بھی چاچو کو دیکھتے اپنی جگہ سے اٹھا۔ دونوں سپاٹ چہروں کے سنگ آمنے سامنے تھے۔ اب سے یہ کمپنی آپ کے پاس میری امانت ہے شازیل اور اکزئی، میں بہت جلد اسے واپس لے لوں گا۔ میں فارن کلائنٹ سے میٹنگز خود کروں گا، باقی کام آپ دیکھیں گے، کیونکہ ان لوگوں کو آپ گھیر نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ میرا پنچایت کے معاملات میں بھی کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ بابا آ جاتے تو مل لیتا، لیکن ان کو کہہ دیجیے گا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں اب چلتا ہوں۔ جاسم نے سرسری انداز میں 2 ٹوک انداز ہی اپنایا، جبکہ اس سے پہلے جاسم جاتا شازیل نے اس کی بازو دبوچ کر پکڑے، روک کر پیچھے کرتے اپنے سامنے لا کھڑا کیا۔ ہرمل کے بارے کیا سوچا تم نے؟ میری بیٹی کوئی بٹا ہوا آدمی ڈیزرو نہیں کرتی، اسے چھوڑ دو۔ میں ہرمل کی زندگی کے بارے کچھ اختتامی فیصلے لینا چاہتا ہوں۔ تم یہ سب نمٹاؤ، لیکن ہرمل کو آزاد کر دو۔ میں جانتا ہوں ہم بھائیوں نے ہی تمہیں کم عمری میں اس تعلق کے لیے مجبور کیا تھا، لیکن وہ مجبوری آج تک بس مجبوری ہی ہے۔ تم میری بیٹی کو سنبھالنے میں ناکام ہوئے میری طرح، اس لیے اب اس کا گارڈین، ولی، کوئی تیسرا ڈھونڈوں گا میں، کوئی ایسا جو اسے واقعی سنبھال پائے۔ شازیل کے ان سب الفاظ کے بعد جاسم نے ایک طنزیہ مسکراہٹ شازیل اور اکزئی کی جانب اچھالی۔ بہت خوب۔ میرے بابا کو اکسا اکسا کر سارے معاملات خراب کرنے کے بعد
ساری زندگی اپنی بیٹی کو اذیت میں جھونکنے کے بعد آپ کو فائنلی ہم دو معصوموں کا خیال آ گیا کہ ہم مجبوری میں بندھے ہیں ساتھ۔ تب خیال نہیں آیا تھا جب وہ بھی اس رشتے پر چیخی تھی اور میں بھی۔ تبھی کوئی تیسرا ولی ڈھونڈنے کا خیال آ جاتا آپ کو تو حالات مختلف ہوتے۔ میں ہرمل تو کیا کسی عورت سے بندھے رہنے کے ہرگز حق میں نہیں، سو مجھے اسے چھوڑنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ پیپرز بنوا لیں، لیکن ہرمل سے پوچھ لیجئے گا، کیونکہ میرے خیال میں وہ ابھی مجھے اور آپ سب کو مزید اذیت دینے کے موڈ میں ہے۔ میں کسی قسم کا تماشا نہیں چاہتا۔ وہ جب کہے گی میں اسے چھوڑ دوں گا، اگر وہ ہم سب کو تکلیف میں ڈال کر مزے لیتی ہے تو اس میں غلط کچھ نہیں۔ یہ تو ہمارا خاندانی رواج ہے شازل اورکزئی۔ اور ایک آخری بات، ہرمل کا اصل ولی جو اسے واقعی سنبھال سکتا ہے وہ صرف وہی ہوگا جسے ہرمل خود چنے گی، ورنہ وہ یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رکھے گی۔ اس کی زندگی کو اپنی جاگیر سمجھنا چھوڑ کر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ کچھ برا لگا تو معذرت خواہ ہوں، چلتا ہوں۔ جاسم اپنے غصے پر ہر ممکنہ قابو پائے جانے لگا، لیکن اس بار شازیل نے ہاتھ سے نہیں، درد بری صدا سے روکا۔ وہ چاچو کی پکار پر چاروں ناچار رک گیا۔ وہ ناجائز نہیں ہے جاسم۔ یہ الفاظ جیسے پتھر بن کر جاسم پر برسے۔ زمین اس شخص کے پیروں سے سرکی۔ واٹ؟ ناجائز نہیں تو اسے ساری زندگی ناجائز ہو کر کیوں گزارنی پڑی؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ شازل اورکزئی؟ ناجائز نہیں وہ تو اسے کس چیز کی سزا دی آپ نے اور بابا نے؟ کیوں اس کی ماں مار دی؟ بولیں، کیوں سنسار کرا دیا آپ لوگوں نے اس عورت کو؟ جاسم کا جیسے غصے سے سر پھٹنے لگا۔ یہ سب اس جیسے باہمت شخص سے برداشت نہ ہوا۔ شازیل کی آنکھوں میں بھی سرخائی گھلی۔ اگر یہ نہ کرتا تو وہ میرے بجائے صدف سے نفرت کرتی اور اس کا حال اس سے زیادہ برا ہوتا۔ جاسم، مرد بہک سکتا ہے، یہ ماننے والی بات ہے، پر ایک عورت کا بہکنا اس کی پوری نسل کے لیے زیادہ بڑی گالی ہوا کرتا ہے۔ جاسم کو اب بھی جیسے سمجھ نہ آیا کہ یہ شخص کس قسم کی بات کر رہا ہے۔ اپنی ہی جائز بچی کو ناجائز بنا دینا کہ وہ بس ماں سے نفرت نہ کرے۔ جاسم کو لگا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ کیوں میرا دماغ پھاڑنے پر تلے ہیں آپ؟ صاف صاف بتائیں گے؟ جاسم کے صبر کا جس سے شرازہ بکھر گیا۔ میں نے اور صدف نے نکاح کیا تھا، لیکن اس بارے کوئی نہیں جانتا۔ ایک مسجد تھی وہ، لیکن سیلابی ریلے میں بہہ گئی۔ نکاح کا سارا ریکارڈ ضائع ہو گیا، اور ستم کے جس نے ہمارا نکاح پڑھوایا وہ امام بھی مسجد شہید ہونے کے بعد کسی قافلے کے ساتھ چلا گیا۔ میں نے سوچا چلو 2 دن کی دل لگی کر کے صدف کو چھوڑ دوں گا، کوئی ثبوت اور گواہ بھی نہ تھا نکاح کا۔ لیکن مجھے پتا نہیں تھا، میں تو اس عورت سے شدید محبت میں مبتلا ہو گیا ہوں، لیکن وہ مجھ سے 2 ہاتھ آگے تھی۔ نکاح کے ثبوت اور گواہ نہیں ہیں، اس کی سے مجھ سے زیادہ خوشی تھی، کیونکہ اس کی زندگی میں مجھ سے بہتر کوئی آ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اب جب نکاح کا کوئی ثبوت نہیں تو وہ مجھ سے یہ رشتہ ختم کرنا چاہتی ہے، کیونکہ میں بھی گھر میں بات نہ کر پا رہا تھا۔ میں تب جانا مجھے اس سے شدید محبت ہو گئی ہے۔ میں نے اسے روکا، منع کیا کہ ہم یہ رشتہ ختم نہیں کریں گے، لیکن وہ شاید مجھ سے محبت کرتی ہی نہیں تھی۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے بول کر طلاق نہ دی تو وہ نکاح پر نکاح کر لے گی۔ میں اپنی ضد پر لڑا رہا اور اس نے نکاح پر نکاح کر لیا۔ جاسم، کاش میں اسے اجازت دے دیتا جانے کی تو وہ اس گناہ کو کرنے پر مجبور نہ ہوتی، لیکن مجھے یہ خبر ملی کہ اپنے دوسرے نکاح کے وقت وہ امید سے تھی۔ میرا بچہ تھا اس کی کوکھ میں، جس کا مطلب تھا اگر میں طلاق دے بھی دیتا تو طلاق نہ ہوتی۔ لیکن مجھے یہ بات تب پتہ چلی جب اس کی دوسری شادی کو 2 ہفتے ہو گئے۔ وارث لالا کے سامنے جب میں یہ بتاتے رویا تو انہوں نے مجھے انصاف دلانے کا فیصلہ کیا۔ صدف کو ان کے لوگوں نے کڈنیپ کیا۔ جب تک وہ بچہ دنیا میں آیا اسے لالا نے قید میں رکھا، اور پھر ہرمل کی پیدائش کے بعد صدف کو پنچایت کے فیصلے کے تحت سنسار کیا گیا، کیونکہ اس نے اعتراف کیا تھا کہ میں نے اسے طلاق نہیں دی تھی، بس اسے مجھ سے نجات چاہیے تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کا دوسرے شوہر سے 2 ہفتے میں کوئی تعلق نہیں رہا، جبکہ ہرمل میری اور صدف کی بیٹی ہے۔ یہ ڈی این اے سے ثابت بھی ہے، اور اس کا اس دوسرے آدمی سے اور صدف کا اس دوسرے آدمی سے کوئی جسمانی تعلق نہیں رہا۔ اس کا بھی پورا طبی جائزہ لیا گیا تھا، لیکن روایات کے مطابق وہ نکاح پر نکاح کر کے ہی بدکردار بن گئی۔ جانے وہ کیسے بھٹک گئی جاسم۔ میں اگر ہرمل کو سچ بتاتا تو کیا وہ جی پاتی؟ اب بھی مشکل جی رہی ہے، لیکن زندہ تو ہے۔
میں نہیں چاہتا تھا وہ ماں سے نفرت کرے۔ میں قصوروار ہوں، لیکن تم بتاؤ، تب میں اس حال میں ہی نہ تھا کہ کوئی مناسب فیصلہ لے پاتا۔ صدف نے یہ بھی اعتراف کیا تھا کہ وہ ابارشن کروانے والی تھی، کہ سب حرمل نہیں سہ سکتی تھی۔ تبھی میرے اور لالا کے کیے پر بابر مورے آج تک ہم سے خفا ہیں کہ ہم نے صدف کو ناحق مروا دیا۔ کوئی زندہ رہنے والی اس کی توبہ تک جاتی سزا بھی تجویز کی جا سکتی تھی، لیکن یہ خونی روایات ہمیں بااختیار ہو کر بھی محبت کا کھلم کھلا حق نہیں دیتی۔ جاسم، تمہیں مجھ پر یقین نہیں نا؟ میرے پاس صدف اور اس دوسرے آدمی کا نکاح نامہ موجود ہے۔ دل پھٹ کر اس سے لہو رسنے کی اذیت آج جاسم کو سمجھ آئی۔ اس شخص کی سیاہ آنکھوں میں بے حد درد تھا۔ ہرمل نے اتنا سب ناحق جھیلا، صدف نے جھیلا، شازیل نے جھیلا، جس کی وجہ وہ انصاف پسند وارث اور رضعی تھے۔ اپنی طرف سے روایات کا پاس رکھتے رکھتے آج اپنا سب کچھ کھو بیٹھے تھے۔ جاسم کو بھی کسی کا دکھ نہ تھا سوائے بابا کے، وہ بابا جسے وہ واحد اپنا سمجھتا تھا۔ ہرمل کو ساری سچائی بتا دیں، اس کا ولی اس دنیا میں موجود ہے، وہ ہرمل کو سنبھال لے گا۔ ولی وہاب سکندر ہرمل سے بہت پیار کرتا ہے، لیکن اس سب سے پہلے ہرمل ہر سچ پورا جاننے کی حقدار ہے۔ جبکہ اس سب کے قصوروار آپ اور بابا ہیں، تو ہرمل نے جسے جو بھی تکلیف دی وہ بالکل جائز تھی۔ اسے جلد از جلد یہ سب بتا دیں پلیز۔ چلتا ہوں، آپ کی ہر بات میرے پاس ضمانت ہے، جسے میری یہ کمپنی آپ کے پاس۔ پھر ملتے ہیں۔ وہ اس وقت اچھا محسوس نہیں کر رہا تھا، تبھی یہاں رک نہ سکا اور چلا گیا۔ جبکہ شازیل نے اپنا دل تو ہلکا کر لیا، لیکن جاسم کا نہیں سوچا کہ یہ سب سن کر وہ کس قدر اذیت میں چلا جائے گا۔ وہ ایما سے ملنے والا تھا لنچ پر، لیکن اس کی طبیعت بے حد خراب محسوس ہو رہی تھی، جس وجہ سے وہ واپس ہوٹل چلا گیا۔ بابا کے اس بے رحمانہ فیصلے اور بربادی نے اسے شدید ذہنی دباؤ میں جھونک دیا۔ جبکہ دوسری طرف ہجرا آ چکی تھی۔ نیگہبان کے ریسٹ ہاؤس میں زہرا نے ان کے لیے بہت کمفی روم چنا تھا، جبکہ خود یشما کچھ کام سے باہر نکلی تھی۔ اس لڑکی سے ملنے گئی تھی جس نے صبح پنچایت میں فیصلہ سنایا تھا، لیکن جب یشما اس لڑکی سے ملنے اس کے کمرے میں گئی تو آگے اس لڑکی نے اپنی کلائی کاٹ کر اپنی جان لے لی تھی۔ یہ ایک بڑا دھچکا تھا۔ وہ لڑکی جان گئی تھی وہ یشما نہیں ہے، تبھی اس نے اپنی جنگ لڑنے سے پہلے ہی ہتھیار ڈالے۔ شام میں ہی اس کا جنازہ تھا، پنچایت پر جو بوجھ تھا وہ ہٹ گیا۔ ایک ہی گھر سے دو دو جنازے اٹھے، لیکن یشما کو اس لڑکی کی موت کوئی نا امیدی اور مایوسی نہیں بلکہ سراسر قتل محسوس ہوا۔ اس لڑکی ندا کے قاتل جنہوں نے اس کے باپ کو زمینی تنازعات پر مارا خون بہا میں کچھ رقم دے کر بری ہوئے، لیکن یشما ان کے بری ہونے پر راضی نہ تھی۔ وہ لڑکا تیمور خان، مجھے اس کے بارے ہر ڈیٹیل چاہیے۔ اس نے ندا کے والد مطلوب حسین کو جس زمین کے تنازع پر گولی ماری، وہ زمین ضبط کروانے کی اپلیکیشن درج کرواؤ تھانے میں۔ سفارش مانگے تھانے دار تو کہنا یشما آفریدی نے کہا ہے۔ ندا کی خودکشی کے پیچھے بھی یہ تیمور ہے۔ وہ لڑکی اپنے باپ کے قاتل کو بھرے جرگے میں سزا سنا کر خود اپنی کلائی کیسے کاٹ سکتی ہے؟ زہرا، یہ معاملہ اگر دب گیا تو عورتیں پھر ڈر کر ظلم و ستم کو قبول کر کے پائمال ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ ہجرا سے بھی یشما نہیں ملی تھی، کیونکہ یہ کیس عین وقت پر آ کر یشما کے خواص جھنجھوڑ چکا تھا۔ زہرا نے انہیں کمرے میں ریسٹ کا کہا تھا، جبکہ اس وقت نیگہبان کے میٹنگ روم میں یشما اس کا تمام سٹاف موجود تھا۔ جہاں زہرا ایک مشہور اخبار کی کالم نگار تھی، وہیں فاخر مردان میں ہی پولیس کے محکمے میں درمیانی پوسٹ پر فائز تھا۔ تبھی یشما نے ان دو کو متحرک کیا کہ وہ اپنی اپنی جگہ رہ کر اس معاملے کو تب تک ہوا دیں جب تک ندا کی موت کا معمہ نہ حل ہو۔ اس بیچ شام کے 7 بج گئے تھے۔ یشما کا دھیان بس ندا کی موت کے سبب ہر چیز سے پرے تھا، لیکن وہ ہجرا سے ملنا بھول نہیں سکتی تھی۔ لیکن ہجرا سے ملنے جانا بعد میں رکھے، اس نے جاسم کو کال کی۔ شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے جاسم کا بی پی شدید ہائی ہو گیا تھا، اس کا سر اور آنکھیں بھی جسے آبلہ ہو گئے۔ ہوٹل والوں نے اس کے لیے ڈاکٹر ارینج کر دیا تھا، جس کے بعد اس کی حالت کچھ بہتر ہو چکی تھی، لیکن شدید بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے اور پھر نیچے آنے کے سبب اسے بہت تیز فیور ہو گیا تھا، جو شاید ہائی سٹریس کا سائیڈ ایفیکٹ تھا۔ اس نے فون سائلنٹ لگا رکھا تھا۔ یشما نے 5-6 بار کال کی، لیکن جب جاسم نے اس کی اتنی بار آتی کال پک نہ کی تو وہ ہجرا اور ندا کا معاملہ اور ہر چیز بھول کر اپنا بیگ چادر لیے نگہبان سے نکلی۔ یمانے کی بھی کال آ رہی تھی کہ وہ اس سے ملنا چاہتی ہیں، لیکن یشما نے ان کی کال بھی نہ لی۔
میم ہجرا صاحبہ سے نہیں ملیں گی؟ یشما کو جاتا دیکھے ریسیپشنسٹ نے اسے مخاطب کیا کیونکہ یشما پریشان کے ساتھ جلدی میں بھی لگی۔ وہ رکی اور پلٹ کر غائب دماغی سے اسے دیکھا۔ ہجرا صاحبہ کو کہنا مجھے ارجنٹ ایک کام آ گیا ہے، سٹاف کو کہو ان کے کمفرٹ کا پورا دھیان رکھیں، ڈنر میں سب اچھا ہونا چاہیے، مجھے ان کے اہم وقت کا احساس ہے لیکن میرا جانا ضروری ہے، زہرا ہے تو اسے کہنا سب سنبھال لے۔ چشمہ کو ہر چیز کا احساس تھا، پر کل سے جاسم اس کے لیے سب سے اہم ہو گیا تھا، جب سے وہ اس کے ساتھ نکاح میں جڑی تھی، اور جاسم اس کی کال نہیں اٹھا رہا، یہ اسے اندر سے مضطرب کر گیا۔ وہ بھی اتنی بار کی جاتی کالز۔ ٹھیک ہے میم، اب بے فکر رہیں، اینا نامی اس لڑکی نے نرمی سے مطمئن کیا، جس کے بعد یشما روانہ ہوئی۔ ہوٹل تک وہ جس فکر و پریشانی میں رہی بس وہی جانتی تھی۔ ہوٹل پہنچ کر اس نے پہلے ریسیپشن ایریا پہنچ کر جاسم کے اندر ہوٹل ہونے کی تصدیق کی۔ مسٹر جاسم کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ ہوٹل کے طبی سٹاف نے بروقت ریسکیو کیا انہیں، اب ان کی طبیعت کافی بہتر ہے، اب مل سکتی ہیں۔ سشما کے تو چہرے کا رنگ فک ہوا جب اس نے یہ سب سنا۔ اس نے تو جاسم کو ایسا کچھ نہیں کہا تھا کہ وہ اتنا ٹینس ہو جائے، پھر بھی یشما کو یہی لگا کہ اس کی وجہ وہ ہے۔ شرمندگی اور ندامت سے اس کی آنکھیں بھریں کہ کس منہ سے وہ اس کے سامنے جائے، لیکن اسے یوں درد میں چھوڑ جانا بھی کہاں یشما سے ہو پاتا۔ تبھی دل بڑا کر کے وہ اس کے روم تک پہنچی۔ برا بلا ہی کہیں گے نا، سہ لوں گی، پر دیکھے بنا نہیں جاؤں گی۔ وہ خود کو مضبوط کرتی دروازے کے باہر پہنچ کر رک گئی۔ آنکھوں سے جتنے آنسو پہنچتی اتنے مزید بہہ رہے تھے، اور وہ نہیں چاہتی تھی آخری سانس تک دوبارہ اس شخص کو اپنے آنسو دکھائے۔ دروازہ کھولنے کی دیر تھی کہ یشما نے بیڈ کو خالی پایا، پر بکھرا لحاف اور بے شمار شکنیں بستر پر موجود اس شخص کے ہونے کی گواہی دے رہی تھی۔ اور تبھی جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو جاسم ایک کارنر میں نماز ادا کر رہا تھا۔ یشما کی آنکھیں پھر بھیگی، لیکن آج وہ اس کی عبادت میں خلل ڈالنے سے خود کو روک نہ پائی، اور اس کے سجدے میں جانے پر اس کے قریب عقب میں جا رکی۔ جاسم کی خوشبو اس کی سانسوں میں اتر رہی تھی۔ جاسم نے بیٹھ کر نماز کا اختتام کیا، اور جب وہ سلام پھیر چکا تھا تب وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنا ہاتھ عقب سے جاسم کے ماتھے سے لگایا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے جاسم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے چونک کر گردن گھمائی تو یشما وہیں اس کے پاس ٹانگیں الٹی کرے بیٹھی، وہی سیاہ جوڑا پہنے اور پشمینہ کی بنی ہلکے بھورے رنگ کی شال اوڑھے، جو سر کے محملی بالوں کے سبب تھوڑی ڈھلک رہی تھی۔ بیٹھنے سے پہلے ہی دروازے کے پاس اس نے اپنے جوتے اتار دیے تھے۔ جاسم کچھ لمحے جیسے سے دیکھتا ہی رہا کہ کیا وہ سچ میں تھی یا طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے جاسم کو دکھائی دے رہی ہے۔ بخار کیسے ہو گیا؟ اور بی پی شوٹ؟ اتنی سی عمر میں بی پی شوٹ نہیں ہوتے۔ کیا میری کوئی بات بری لگی آپ کو؟ وہ پہلی بار دعا کرنا بھول گیا جب وہ پاس سائے کی طرح بیٹھی اس کے ماتھے پر بکھرے بال چھو کر وہاں کی حرارت اتنی بے تکلفی سے اپنی ہتھیلی میں اتار رہی تھی۔ تم پوری بری ہو، بات کی بھی کیسے تم نے؟ اور یہاں کیوں ٹپکی ہو تم؟ میں نے کہا تھا نا میں مصروف ہوں آج۔ جاسم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکا اور اٹھ کر جائے نماز بھی بنا دعا مانگے ہی اٹھا کر کاؤچ پر رکھا۔ وہ بھی سنبھل کر اٹھی، لیکن اس کے اندر باہر بس جاسم کا وہ دکھ تھا جو اس شخص کو اتنا درد دے گیا تھا۔ مصروف رہیں پر بیمار تو نہ ہو؟ ریسیپشنسٹ نے بتایا آپ کا بی پی شوٹ کیا، اس قدر تیز بخار ہے، کیا ہم ہاسپٹل چلیں؟ کچھ برا بھی ہو سکتا تھا۔ وہ اس کے لیے بس اچھا چاہتی تھی، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا۔ جاسم اور اکثر اکیلا رہنے کا طلبگار تھا۔ کل میری فجر چھوٹ گئی اور آج تمہاری وجہ سے اہم دعائیں مانگنا بھول گیا ہوں، اس سے برا بھی ہو سکتا ہے کیا؟ میں نے آج اپنی محنت سے بنائی کمپنی، اپنا بزنس سب چھوڑ دیا، دستبردار ہو گیا میں اپنی ہر چیز سے، اپنی ہی چیز سے، اس سے زیادہ برا بھی ممکن ہے کیا؟ وہ اس کی کیفیت اچھے سے سمجھ رہی تھی، پر وہ کیا کرتی؟ اس کے ہاتھ میں ابھی کسی قسم کا سکون نہ تھا، ہوتا تو سب سے پہلے اس شخص میں اتارتی۔ چیزیں اہم نہیں ہوتی جاسم، یہ کمپنی، یہ بزنس اتنا اہم نہیں ہو سکتا آپ جس شخص کے لیے کہ آپ اس بات کو دل پر لگائیں۔ ہاں، میری وجہ سے آپ اپنے اللہ سے دور ہوں یہ بھی میں کبھی برداشت نہیں کر سکتی، اس کے لیے معافی چاہتی ہوں۔ آپ دعائیں اگر سوچ چکے ہیں تو سمجھے اللہ نے سن لی، وہ تو شہرک سے بھی قریب ہے، وہ سارے درد جانتا ہے۔ اگر آپ کی اذیت میں ہوں یا میرا ہونا ہے تو بتائیں مجھے جاسم۔
وہ جاسم سے سچ سننا چاہتی تھی، لیکن اس شخص کی حالت ابھی ایسی نہیں تھی کہ وہ بحث کرتا۔ ویسے بھی بحث کر کے وہ ہار جاتا۔ تم اتنی اہم نہیں کہ میں تمہیں سوچ کر خود کو اذیت دوں۔ ہٹو، سر چکرا رہا ہے میرا۔ تم جاؤ یہاں سے، میں سونا چاہتا ہوں۔ جاسم نے کوئی ہارش جواب دینے سے بہتر سمجھا کہ وہ ٹال دے، جبکہ اس نے یشما کو راہ سے پرے کیا اور جا کر واپس میٹرس پر بیٹھا اور تکیوں سے ٹیک لگاتے لحاف خود پر ٹانگوں تک اوڑا۔ لیکن یشما ویسے ہی کھڑی تھی، بس کسی طرح وہ اس شخص کے جسم کی حرارت کا توڑ چاہتی تھی۔ کچھ دیر بیٹھ سکتی ہوں یہاں؟ آپ کے سوتے ہی چلی جاؤں گی۔ جاسم، جس نے بے مروتی سے آنکھیں بند کر لیں، یشما کی مدھم سرگوشی پر آنکھیں کھولی اسے دیکھنے لگا۔ بیٹھ کر کیا میری حالت کا مزہ لوگی؟ وہ اس کی اجازت کو رتی برابر اہمیت دیے بنا اس کے پہلو میں بیٹھ گئی، پر وہ بہت گریسفل اور پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی ذات کا ٹھہراؤ اور سکون سامنے والے کو اضطرابی چٹکیاں مارتا تھا۔ جب میں نے یہ حالت کی نہیں تو مزہ کیوں لوں گی؟ بہت تیز ہے۔ دوا لی آپ نے؟ کچھ دیر میں بہتر ہو جائے گا ٹمپریچر۔ خون کا بہاؤ تیز ہونے سے اکثر جسم تپنے لگتا ہے۔ اس نے ایک بار پھر جاسم کے ماتھے کو اپنے نرم اور ذرا ٹھنڈے ہاتھوں سے چھوا، کیونکہ وہ باہر سے آئی تھی اور باہر آج ٹھنڈ تھی۔ جاسم نے اس کی طرف سے اکتا کر آنکھیں پھیر لی ہے، تم جاؤ، ٹھیک ہو جاؤں گا۔ وہ ایسا بے مروت تو دشمنوں کے ساتھ بھی نہ تھا، پتہ نہیں یشما کے ساتھ کیوں تھا۔ شاید وہ دو ملے ہی بہت تلخ حالات میں تھے کہ ایک سنبھال نہیں پا رہی تھی اور دوسرا سنبھل نہیں پا رہا تھا۔ میں چلی جاؤں گی، فکر مند نہ ہو۔ ایما سے نہیں ملے؟ وہ پھر سے نرم انداز میں بولی تو جاسم نے چڑھ کر اسے دیکھا کہ لڑکی ایسی آنکھیں رکھتی تھی کہ ڈانٹنے کا دل بھی کس کافر کا کرے۔ نہیں ملا، کچھ نہیں کیا میں نے آج۔ جاؤ یشما، کیوں یہاں بیٹھ کر مزید غصہ دلا رہی ہو؟ آرام کروں گا تو بہتر ہو جائے گا ٹمپریچر۔ وہ اس کی موجودگی سے شدید بے چین تھا، جبکہ وہ چاہ کر بھی ایسے نہیں جا سکتی تھی۔ آرام کریں، میں بے آرام نہیں کر رہی آپ کو، بس یہ بخار ہلکا ہو تو میں جاتی ہوں۔ ویسے بھی بہت سے معاملات ادھورے چھوڑ کر آئی ہوں۔ میرا قیدی میرا فون نہیں اٹھا رہا تھا تو سوچا کہیں بھاگ نہ گیا ہو۔ وہ جو اس کی نرمیوں سے چڑ رہا تھا، یشما کے سلگ کر جواب دینے پر نارمل ہوا، کیونکہ دونوں ہی کچھ الگ مخلوقات تھیں۔ بھاگ کر جانے کے لیے بھی کوئی ڈر ہونا چاہیے بی بی۔ وہ سخت بیزار ہوا۔ جاسم کی یہ بات یشما کو بہت فیل ہوئی، پر اس نے ظاہر نہ کیا۔ دو گھر ہیں، کوئی ڈر نہ ہو آپ کے دشمنوں کے پاس؟ وہ بھی نرم گو ہوتی تسلی تھما گئی، جس پر وہ جواباً طنزیہ ہنسا۔ ہاں، ایک گھر جہاں تم جانے نہیں دے رہی اور دوسرا جہاں میں جانا نہیں چاہتا، وہی دو در۔ جاسم کی آنکھوں میں شکوے اور شکایات تھیں، جبکہ یشما نے پھر سے اس کا ماتھا چھوا۔ جاسم ہر بار سلگتا کہ وہ کیوں چھو رہی ہے۔ میری پناہ ہے دوسرا در، یہاں آنے کی اجازت دے رکھی ہے میں نے۔ آپ کی چاہت اور میری چاہت ایک نہیں، اس میں مجھ معصوم کا کیا قصور؟ وہ یوں ہوش ہلاکی سے بولی جیسے جاسم کا کوئی لفظ اس کا دل نہ دکھا کر گیا ہو۔ کبھی ہوگی بھی نہیں ہم دو کی چاہت ایک۔ جاسم نے نظریں سی جھکائیں۔ یشما نے اس کا کئی بار ماتھا چھوا، پر اس کے بالوں کو ماتھے سے پورا ہٹانے کی جرات نہ کی۔ وہ بس چھو کر ہاتھ پیچھے کر لیتی تھی۔ ایسا ہی ہے، میں سمجھتی ہوں آپ کی انا مجروح ہوئی ہے جاسم، مگر وہ اس کی بات درستی سے کاٹ گیا۔ سمجھنے سے کیا ہوگا بی بی؟ وہ شدید صفاق لگا، جیسے چھو نہیں رہا تو آنکھوں سے جلا کر بھسم کر دے گا۔ بی بی مت کہیں، مجھے عجیب سا محسوس ہوتا ہے، اس سے اچھا ہے نام لے لیں۔ وہ دوسری بار شکایت کرنے پر مجبور ہو گئی تو جاسم نے سر پیچھے کو ٹکا کر خاموش نظروں سے یشما کی وہ سمندری آنکھیں بغور دیکھی۔ تمہارا نام منہ سے لیتا ہوں تو مجھے بھی عجیب لگتا ہے، وہ بھی جیسے منہ پھٹ ہونے میں ایوارڈ یافتہ تھا۔ پھر بی بی ہی کہہ لیں۔ اور وہ اتنی اعلیٰ ظرف کہ اپنی ہی شکایت کا دم گھوٹ گئی۔ یہی کہوں گا، اب جاؤ اپنے ادھورے معاملات دیکھو جو میری وجہ سے چھوڑ آئی ہو۔ جاسم نے منہ پھیر کر اسے چلتا کیا، پر وہ چلتا ہونے والی چیز ہی کہاں تھی۔ بخار کی شدت کم ہونے تک برداشت کر لے مجھے، انسانیت کے ناطے مجھے فکر ہے، اور اتنے سخت بخار کے ساتھ آپ بھی چین سے سو نہیں سکتے۔ وہ ضدی تھی۔ جاسم نے دیکھا وہ تھی تو بے حد خوبصورت، جیسے درد کی کسی گرد تک نے اسے نہ چھوا ہو۔ باقی تو سب ٹھیک ہے،
बस अल्लाह मुझे इसके हिप्नोटिक हाथों से बचा ले। कैद करेगी मुझे तो इन्हीं से करेगी। वो सीधा तकियों से कमर टेके हुए लेटा था और ये 10वीं बार था जब यशमा ने हाथ उसके तपते माथे पर रखकर हरारत महसूस की थी। हाँ, हर बार जब जब यशमा ने उसके माथे को छुआ तो जासिम ने महसूस किया दर्द इस लड़की को जलन की सूरत हुआ है। वो मिसमराइज था। हाँ, ऐसी लड़की जिसके पास शिफा देने वाले हाथ हों, जानान ही तो थी। जी जनाब, प्यारी-प्यारी, मीठी-मीठी एपिसोड कैसी लगी? कितनी अच्छी लगी होगी। ये वाले हफ़्ते की सारी एपिसोड बहुत ही यम्मी होने वाली हैं। तो आज के एपिसोड में बहुत सारी आपको सच्चाई पता चली, हरमल की सच्चाई पता चली। अभी ये पूरी सच्चाई नहीं, थोड़ा सच जो है वो सदफ़ की तरफ से भी होगा। वो सच आपको थोड़े टाइम बाद पता चलेगा जब हरमल इस सच को खुद तलाश करेगी। तो वो क्या सच होगा वो भी सामने आएगा। सदफ़ क्या वाक़ई मर चुकी है या ये सब जो है वो साथ-साथ क्लियर होता रहेगा। और अब जो है वो क्या होने वाला है आगे ये तो आप लोगों ने बताना है। गेस करें क्या होने वाला है। तो बहुत सारे धमाके और सरप्राइज़ और सस्पेंस आपके लिए तैयार हो रहे हैं, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मुझे प्यारा सा तबसरा सेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।